बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को अव्वलिन जन्नत में रखा गया। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 65। सूरह बकरा आयत 35। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह बकरा आयत 35। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख न करना, वरना जालिमों में शुमार होगे। मगर उस दरख्त का रुख न करना, इससे मालूम होता है कि ज़मीन यानी अपनी जाए तकर्रुर पर खलीफा की हैसियत से भेजे जाने से पहले इन दोनों को इम्तिहान की गर्ज से जन्नत में रखा गया था, ताकि उनके रुझानात की आजमाइश हो जाए। उस आजमाइश के लिए एक दरख्त को चुन लिया गया और हुक्म दिया गया कि उसके करीब न फटकना, और उसका अंजाम भी बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो हमारी निगाह में जालिम करार पाओगे। ये बहस गैर ज़रूरी है कि वो दरख्त कौन सा था और उसमें क्या ख़ास बात थी कि उससे मना किया गया। मना करने की वजह यह न थी कि उस दरख्त की खासियत में कोई ख़राबी थी और उससे आदम व हव्वा को नुकसान पहुँचने का ख़तरा था। असल गर्ज इस बात की आजमाइश थी कि ये शैतान की तरगीबात के मुकाबले में किस हद तक हुक्म की पैरवी पर कायम रहते हैं। इस मकसद के लिए किसी एक चीज़ का मुंतखब कर लेना काफ़ी था। इसीलिए अल्लाह ने दरख्त के नाम और उसकी खासियत का कोई जिक्र नहीं फरमाया। इस इम्तिहान के लिए जन्नती का मकाम सबसे ज़्यादा मौजूद था। दरअसल उसे इम्तिहान गाह बनाने का मकसूद ये हकीकत इंसान के जहन नशीन करना था कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मरतबा इंसानियत के लिहाज से जन्नत ही लायक और मुनासिब मकाम है। लेकिन शैतानी तरगीबात के मुकाबले में अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से मुनहरिफ हो जाओ, तो जिस तरह इब्तिदा में उससे महरूम किए गए थे, उसी तरह आखिर में भी महरूम ही रहोगे। अपने इस मकाम लायक और अपनी इस फिरदौस से गुमगश्ता की बाज़याफ्त तुम सिर्फ इसी तरह कर सकते हो कि अपने उस दुश्मन का कामयाबी से मुकाबला करो जो तुम्हें फरमाबरदारी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, वरना जालिमों में शुमार होगे। जालिम का लफ्ज़ निहायत माना ख़ैज़ है। जुल्म दरअसल हक़ तलफ़ी को कहते हैं। जालिम वो है जो किसी का हक़ तल्फ़ करे। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करता है वो दर हकीकत तीन बड़े बुनियादी हुकूक तल्फ करता है। अवलन खुदा का हक़, क्योंकि वो उसका मुस्तहिक़ है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए। सानियन उन तमाम चीज़ों के हुकूक जिनको उसने इस नाफरमानी के इर्तिकाब में इस्तेमाल किया, उसके आज़ाए जिस्मानी, उसके खव्वाए नफ्स, उसके हम माशरत इंसान, वो फरिश्ते जो उसके इरादे की तकमील का इंतज़ाम करते हैं, और वो अशिया जो इस काम में इस्तेमाल होती हैं। इन सब का उस पर यह हक़ था कि वो सिर्फ़ उनके मालिक ही की मर्ज़ी के मुताबिक उन पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। मगर जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने उन पर इख्तियारात इस्तेमाल किए, तो दर हकीकत उन पर ज़ुल्म किया। सालिसन खुद अपना हक़, क्योंकि उस पर उसकी ज़ात का ये हक़ है कि वो उसे तबाही से बचाए। मगर नाफरमानी करके जब वो अपने आप को अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक़ बनाता है, तो दरअसल अपनी ज़ात पर जुल्म करता है। इन्हीं वजूह से कुरान में जगह जगह गुनाह के लिए जुल्म और गुनहगार के लिए जालिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ख्याल की तरदीद कि ईसाई और यहूदी ही जन्नत में जाएंगे, ऐसा हक़ सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत और नेक अमल करने वालों को हासिल है। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 103। सूरह बकरा आयत 111 112। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में न जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक़ यह है कि जो अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं।
ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی دراصل یہ ہے تو محض ان کی دل کی خواہشیں اور آرزویں ہیں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سلامتی کا گھر ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 580، سورہ انعام آیت 127۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت، جہاں انسان ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے مامون ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا حصول اطاعت خدا و رسول پر منحصر ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 330، سورہ نساء آیت 13۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 58-59، سورہ بقرہ آیت 25۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ آیت 25۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنے میں آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ عربی متن میں ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 66، سورہ بقرہ آیت 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا،
تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس سے منع کیا گیا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی لائق و مناسب مقام ہے۔ لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنے اس مقام لائق، اپنی اس فردوس گمگشتہ کی بازیافت تم اسی طرح کر سکتے ہو، تم صرف اس طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 49۔ ظالم کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق تلف کرے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت تین بڑے بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ اولاً خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ ثانیاً ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے۔ مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے ان پر اختیارات استعمال کیے تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ ثالثاً خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ انہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول سورہ بقرہ آیت 82۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 163، سورہ بقرہ آیت 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، سورہ بقرہ آیت 214۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا؟ اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 238، سورہ آل عمران آیت 15۔
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 288 289، سورہ آل عمران 133 تا 136۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حص و تمام بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ عہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خواری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 313، سورہ آل عمران آیت 198۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحات 399 400، سورہ نساء آیت 122۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ سورہ نساء آیت 124۔ جنت کے باسی کون ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 452، سورہ مائدہ آیت 12۔
वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लअुकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलअुदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और उन्हें 12 नक़ीब मुक़र्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा खर्च देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे ज़ायल कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर उसके बाद जिसने तुम में से कुफ्र की रविश अख्तियार की तो दर हकीकत उसने सवा सबील गुम कर दी। मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की, यानी जो रसूल भी मेरी तरफ से आए उनकी दावत पर अगर तुम लब्बैक कहते हो और उनकी मदद करते रहो और अपने खुदा को अच्छा खर्च देते रहे, यानी खुदा की राह में अपना माल खर्च करते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला उस एक एक पाई को जो इंसान उसकी राह में खर्च करे कई गुना ज़्यादा इनाम के साथ वापस करने का वादा फरमाता है। इसलिए कुरान में जगह जगह राह खुदा में माल खर्च करने को खर्च से ताबीर किया गया है, बशर्ते कि वो अच्छा खर्च हो, यानी जायज़ ज़राए से कमाई हुई दौलत खर्च की जाए, खुदा के क़ानून के मुताबिक खर्च की जाए और खुलूस व हुस्न नीयत के साथ खर्च की जाए। तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे ज़ायल कर दूंगा। किसी से उसकी बुराइयां ज़ायल कर देने के दो मतलब हैं। एक ये कि राह रास्त को इख्तियार करने और खुदा की हिदायत के मुताबिक फ़िक्र व अमल के सही तरीक़े पर चलने का लाजमी नतीजा ये होगा कि इंसान का नफ्स बहुत सी बुराइयों से और उसका तर्ज ज़िंदगी बहुत सी खराबियों से पाक होता चला जाए। दूसरे ये कि इस इस्लाह के बावजूद अगर कोई शख्स बाहिस्सत मजमूई कमाल के मर्तबे को ना पहुँच सके और कुछ ना कुछ बुराइयाँ उसके अंदर बाकी रह जाएं, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन पर मवाख़िज़ा ना फरमाएगा और उनको उसके हिसाब से साख़ित कर देगा, क्योंकि जिसने असासी हिदायत और बुनियादी इस्लाह कबूल कर ली हो उसकी जुज़ई और ज़िमनी बुराइयों का हिसाब लेने में अल्लाह ताला सख्त गिर नहीं है। जन्नत के बासी कौन होंगे? तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल सूरह माइदा आयत 85। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे।